बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, आज हम हेनरी फील्डिंग के नावल जोसेफ एंड्रयूज की समरी इन उर्दू डिस्कस करेंगे। रिचर्डसन ने अपने नावल पमीला के ज़रिए अपने दौर की ख़वातीन को ये इखलाकी सबक देने की कोशिश की कि अगर वो अपनी असमत की हिफाजत करे तो उनकी शादी दौलतमंद घराने में हो सकती है। इस नावल में एक लड़की जिसका नाम पमीला है, उस पर उसका आका फरीफ्ता हो जाता है और कई तरह से उसे वर्गलाने की कोशिश करता है, लेकिन पमीला अपनी असमत की हिफाजत करती है और आखिरकार उसका मालिक मिस्टर बूबी, ये यहाँ पे करेक्शन की ज़रूरत है, उसके किरदार से मुतासर होकर उसे शादी कर लेता है। फील्डिंग रिचर्डसन के इस आमियाना और सूखियाना इखलाकी सबक से मुतफिक ना हुआ। उसके ख्याल में ये एक मुनाफिकाना इखलाकियात है जिसमें असमत को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की तरगीब दी जा रही है ताकि लड़कियां अमीर घरानों में शादी कर सकें। वो रिचर्डसन की इस मादियत प्रस्ताना इखलाकियत पर सीख पा हो जाता है, सीख पा था। चनाचे उसने इसका मजाक पहले एक पंफलेट शमीला में उड़ाया और फिर इस पर एक मुकम्मल नावल लिखने का इरादा किया जिसका नाम जोसेफ एंड्रयूज है। यहां नावल के हीरो जोसेफ एंड्रयूज को रिचर्डसन की पमीला का भाई दिखाया गया है। जोसेफ एंड्रयूज भी अपनी बहन की तरह अपनी असमत के बारे में बहुत हसास है। जब वो 10 साल का था तो सर थॉमस बूबी ने उसे अपने जानवरों की देखभाल के लिए मुलाजिम रख लिया। फिर सर थॉमस बूबी की बीवी लेडी बूबी ने उसे अपना जाती मुलाजिम बना लिया। सर थॉमस बूबी की वफात के बाद लेडी बूबी की जोसेफ एंड्रयूज पर नवाज़शात बढ़ जाती हैं। एक दिन वो उसे अपने कमरे में बुलाती है और उसे वर्गलाने की कोशिश करती है, ताहम जोसेफ एंड्रयूज अपनी असमत बचाने में कामयाब हो जाता है। इस पर लेडी बूबी सीख पा हो जाती है और उसे अपनी मुलाजमत से बर्खास्त कर देती है, नीज उसे घर छोड़ने का हुक्म देती है। चनाचे जोसेफ लंदन से अपने गांव बूबी हाल की तरफ सफर शुरू कर देता है। इस दौरान नावल निगार नावल की हीरोइन फैनी गुडविल से हमारा तारुफ करवाता है। फैनी और जोसेफ बचपन से इकट्ठे पले बड़े होते हैं और एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, लेकिन इनके सरपरस्त और मकामी पादरी पार्सन एडम्स ने इन्हें उस वक्त तक शादी करने से रोक दिया था जब तक वो इस काबिल नहीं हो जाते कि वो अपनी गुजर बसर के लिए कुछ कमा सकें। जोसेफ लेडी बूबी की मुलाजमत से बर्खास्तगी के बाद गांव का रुख करता है, लेकिन रास्ते में डाकू उसका तमाम मालो मता छीन लेते हैं, हत्ता कि उसके कपड़े तक उतरवा लेते हैं और उसे नंगा एक खाई में मरने के लिए फेंक देते हैं। ताहम करीब से गुजरने वाली एक बग्घी के मुसाफिर काफी पसोपेश के बाद उसे अपने साथ ले जाते हैं और उसे एक सुराय में ले आते हैं। सुराय की मालका मिसेस टाउबाउस उसे अपने यहां रखने से इनकार कर देती है, लेकिन सुराय की एक गरीब मुलाजमा बैटी उसे जगह दे देती है और डॉक्टर को बुलाकर उसका इलाज भी करवाती है। यहां फील्डिंग मुआशरे की बेहिसी पर शदीद तनकीद करता है। जहां लोग मादियत परस्त हो गए हैं और इंसानियत का जज्बा अमीर लोगों में मफकूद हो गया है। इसी सुराय में क़याम के दौरान
اتفاقاً جوزف اینڈریوز اور پارسن ایڈمز، جس کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے، کی ملاقات ہو جاتی ہے۔ پارسن ایڈمز لندن میں اپنے واز کی 3 کتابیں فروخت کرنے جا رہا ہوتا ہے۔ اسے یقین ہے کہ اس کے یہ واز اچھی قیمت پر فروخت ہو جائیں گے۔ پارسن ایڈمز، جو ایک سادہ نیک سیرت اور سخی انسان ہے، اپنی غربت کے باوجود جوزف اینڈریوز کی مدد کرتا ہے۔ وہ اپنی ساری جمع پونجی، جو تقریباً 9 شلنگ اور 3.5 پاؤنڈز ہوتی ہے، اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ جوزف اور ایڈمز کے سرائے میں قیام کے دوران کئی ایک دلچسپ واقعات رونما ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ چور جس نے جوزف کی رقم چرائی ہوتی ہے وہ پکڑا جاتا ہے، لیکن وہ رات کو بھاگ جاتا ہے۔ پھر سرائے کی ملازمہ بیٹی، جو جوزف کو پسند کرنے لگتی ہے، وہ بھی جوزف کو ورگلانے کی کوشش کرتی ہے۔ تاہم جو جوزف فینی سے اپنی محبت کی وجہ سے اس کے بہلاوے میں نہیں آتا۔ بیٹی مایوس ہو کر کمرے میں چلی جاتی ہے، جہاں اس کی مالکہ اسے مسٹر ٹاؤ واؤس کے بستر سے پکڑ لیتی ہے۔ مسز ٹاؤ واؤس بیٹی کو مارنا چاہتی تھی کہ پارسن ایڈم اسے بچا لیتا ہے۔ مسز ٹاؤ واؤس اس شرط پر اپنے خاوند کو معاف کرتی ہے کہ وہ بقیہ زندگی اس واقعے کو یاد کر کے شرمسار ہوتا رہے گا۔ اسی سرائے میں قیام کے دوران پارسن ایڈمز کی ملاقات ایک کتب فروش اور ایک دوسرے پارسن سے ہوتی ہے۔ وہ اس کے واز کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن پارسن ایڈمز تہیہ کیے ہوتا ہے کہ وہ لندن جائے گا اور اپنے واز کی کتابیں فروخت کرے گا، لیکن پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کے واز کی کتابیں تو گھر پر ہی رہ گئی ہیں، کیونکہ اس کی بیوی انہیں سامان میں باندھنا بھول گئی تھی۔ چنانچہ ایڈمز نے بھی واپسی کا سفر شروع کر دیا۔ جوزف اب پارسن ایڈمز کے گھوڑے پر سفر کرتا ہے، جبکہ پارسن ایڈم ایک کوچ میں مسز سلپ سلاپ اور ایک اجنبی خاتون کے ساتھ سفر شروع کرتا ہے۔ مسز سلپ سلاپ لیڈی بوبی کی نوکرانی ہے اور وہ بھی جوزف پر فریفتہ ہے۔ جب ان کی بگی ایک شاندار مکان کے سامنے سے گزرتی ہے تو اس اجنبی عورت کو ایک بدقسمت لڑکی کی کہانی یاد آ جاتی ہے جو اپنے محبوب سے بے وفائی کی مرتکب ہوتی ہے۔ ایڈمز کے تجسس پر وہ اجنبی خاتون اس لڑکی جس کا نام لیونارا ہے کی کہانی بیان کرتی ہے۔ اگرچہ اس کہانی کا ناول کے پلاٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن فیلڈنگ نے ایپک لکھنے کی روایات کی پاسداری کرتے ہوئے اپنے ناول میں 3 ایسی کہانیاں بیان کی ہیں، کیونکہ ایپک میں اصل موضوع سے ہٹ کر بھی کہانیاں بیان کی جاتی ہیں۔ لیونارا کی یہ کہانی اگلے کئی ابواب پر پھیلی ہوتی ہے۔ اگلی سرائے پر جب ایڈمز پہنچتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ جوزف اینڈریوز گھوڑے سے گر کر زخمی ہو گیا ہے۔ چنانچہ اب جوزف بگی پر سفر شروع کرتا ہے اور ایڈم گھوڑے پر، لیکن ایڈمز اتنا بھلکڑ شخص ہے کہ وہ اپنا گھوڑا وہیں بھول جاتا ہے اور پیدل سفر شروع کر دیتا ہے۔ راستے میں وہ ایک شخص سے بہادری اور فرض کے موضوع پر بحث شروع کر دیتا ہے۔ یہ بحث اتنا طول کھینچتی ہے کہ اسے جوزف کی بگی کے گزرنے کا احساس نہیں ہوتا اور وہیں رات آ جاتی ہے۔
اسی دوران وہاں ایک لڑکی کی چیخنے کی آواز آتی ہے۔ وہی شخص جو ایڈم سے کچھ دیر پہلے بہادری اور فرض کے موضوع پر دھواں دھار بحث کر رہا تھا، وہ آوازیں سن کر بھاگ جاتا ہے۔ تاہم ایڈمز اس لڑکی کو ایک بدماش کے نرگے سے بچا لیتا ہے۔ وہ لڑکی جوزف کی محبوبہ فینی ہے، جو جوزف کے زخمی ہونے کی خبر سن کر اس کی عیادت کے لیے آ رہی ہوتی ہے، لیکن لوگوں کے آنے پر وہ بدماش ایڈمز اور فینی پر ڈاکو ہونے کا الزام لگا دیتا ہے، جو اسے لوٹنا چاہتے تھے۔ اس پر لوگ فینی اور ایڈمز کو جج کے پاس لے جاتے ہیں۔ جج بغیر مقدمہ سنے فینی اور ایڈمز کو جیل میں بھیجنے کے احکامات جاری کر دیتا ہے۔ تاہم اس موقع پر ایک سکوائر کی مداخلت پر ان کی جان چھوٹ جاتی ہے۔ یہاں فیلڈنگ نظام عدل میں پائی جانے والی خامیوں پر گہرا طنز کرتا ہے۔ اب ایڈمز اور فینی سفر شروع کرتے ہیں اور اگلی سرائے پر انہیں جوزف اینڈریوز اور مسز سلپ سلاپ مل جاتے ہیں۔ فینی کو دیکھ کر مسز سلپ سلاپ حسرت سے کوئلہ ہو گئی اور سرائے سے رخصت ہو گئی۔ تاہم جب سرائے میں قیام کے واجبات ادا کرنے کا وقت آیا تو ایڈمز اور اس کے ساتھیوں کے پاس رقم کم ہوتی ہے۔ ایڈمز مقامی پارسن اور مختلف لوگوں سے ادھار لینے کی کوشش کرتا ہے، لیکن سب لوگ اس کا مختلف طریقوں سے مذاق اڑاتے ہیں۔ یہاں فیلڈنگ معاشرے میں پائی جانے والی بے حسی، خود غرضی اور منافقت پر گہری چوٹ کرتا ہے۔ آخرکار ایک غریب پھیری لگانے والا پیڈلر اپنی کل پونجی ان کے حوالے کر دیتا ہے اور یوں ایڈمز اور اس کے دوست اپنا بل ادا کر کے سرائے سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اب جوزف، ایڈم اور فینی تینوں واپسی کا سفر شروع کرتے ہیں۔ راستے میں ایک جگہ وہ رک کر آرام کرنا چاہتے ہیں کہ انہیں آواز سنائی دیتی ہے کہ جو بھی آئے اسے مار دو۔ یہ سن کر وہ ایک قریبی گھر میں پناہ لینے کے لیے بھاگتے ہیں۔ گھر کا مالک مسٹر ولسن ہے جو انہیں اندر لے جاتا ہے۔ مسٹر ولسن ان کو بتاتا ہے کہ دراصل یہ بھیڑیں چرانے والوں کا ایک گروہ ہے جو کسی انسان کو نہیں بلکہ بھیڑوں کو قتل کرنے کی بات کر رہا تھا۔ ایڈمز اور اس کے ساتھی مسٹر ولسن کے ہاں رات گزارتے ہیں۔ اس دوران مسٹر ولسن انہیں اپنی زندگی کی کہانی سناتا ہے۔ ایپک لکھنے کی روایات کی پاسداری کرتے ہوئے فیلڈنگ نے یہ دوسری کہانی ناول میں شامل کی ہے، جس کا ظاہری طور پر ناول کے پلاٹ سے کوئی تعلق نہیں۔ مسٹر ولسن کی کہانی خود مصنف کے حالات زندگی سے خاصی مماثلت رکھتی ہے۔ جب ولسن 16 سال کا تھا تو اس کا باپ وفات پا گیا۔ اس کے باپ نے اس کے لیے تھوڑی سی وراثت چھوڑ دی، چنانچہ ولسن نے اسکول چھوڑا اور لندن چلا گیا۔ وہاں اس نے وہ لباس و اطوار اپنانے کی کوشش کی جو خواتین کو متاثر کرنے کے لیے ضروری سمجھے جاتے ہیں۔ اس نے قرض لے کر اپنی ظاہری آن بان برقرار رکھنے کی کوشش کی، لیکن ایک دو خواتین کے ساتھ برے تجربات ہونے کے بعد وہ معاشی طور پر کنگال ہو گیا اور آخرکار آزاد خیال اور جواریوں کے گروہ میں شامل ہو گیا۔ اس نے خود مصنف کی طرح صحافت کے ذریعے اور ڈرامے لکھ کر روپے کمانے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہا۔ اس نے ایک لاٹری ٹکٹ خریدا، لیکن بھوکے ہاتھوں مجبور ہو کر اسے بھی فروخت کر دیا۔ آخرکار اسے قرض خواہوں نے جیل پہنچا دیا۔ جیل میں اسے خبر ملتی ہے کہ اس کے لاٹری ٹکٹ پر
جسے اس نے کھانا کھانے کے لیے فروخت کر دیا تھا، 3000 پاؤنڈ کا انعام نکل آیا ہے۔ ولسن یہ سن کر سخت مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن انعام پانے والے شخص کو بیٹی کو جب اس کے حالات معلوم ہوتے ہیں لیکن انعام پانے والے شخص کی بیٹی کو جب اس کے حالات معلوم ہوتے ہیں تو وہ اس کی مدد کرتی ہے اور آخر کار اسے شادی کر لیتی ہے۔ ان تمام معاشی اور سماجی مشکلات سے گزرنے کے بعد ولسن شہری زندگی سے متنفر ہو جاتا ہے اور اپنی نئی بیوی کے ساتھ دیہات کی پرسکون زندگی میں رہائش اختیار کر لیتا ہے، جہاں اب اس کی ملاقات جوزف، فینی اور ایڈم سے ہو رہی ہے۔ تاہم اس پرسکون زندگی میں اسے ایک دکھ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کا سب سے بڑا بیٹا اغوا ہو جاتا ہے۔ اس واقعے کا ناول کے پلاٹ سے گہرا تعلق ہے۔ چنانچہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگرچہ فیلڈنگ نے ایپک کی روایات کی پاسداری میں پلاٹ سے ہٹ کر کہانیاں شامل کی ہیں، لیکن وہ پلاٹ سے اتنی بھی غیر متعلقہ نہیں ہیں۔ صبح ولسن ایڈمز سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ اسے ملنے اس کے گاؤں آئے گا، اور یوں جوزف، فینی اور ایڈمز رخصت ہو جاتے ہیں۔ راستے میں انہیں شکاری کتوں سے لڑائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور پھر ایک مقامی ذمہ دار سکیور کے ہاں انہیں ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ فیلڈنگ دوبارہ معاشرے میں پائی جانے والی بے حسی، منافقت اور کرپشن پر گہرا طنز کرتا ہے۔ سکیور ایڈمز اور جوزف پر فینی کو اغوا کرنے کا الزام لگا کر خود فینی کو اغوا کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن لیڈی بوبی کا منشی پیٹر پاؤنس، جو اس دوران وہاں آ جاتا ہے، فینی کو بچا لیتا ہے، اور یوں وہ چاروں اپنے گاؤں بوبی ہال کی طرف سفر شروع کر دیتے ہیں۔ جوزف کو واپس گاؤں میں دیکھ کر لیڈی بوبی غصے، نفرت، غرور اور محبت کے ملے جلے جذبات سے بھر جاتی ہے۔ اگلے دن پارسن ایڈمز جوزف اور فینی کی منگنی کا اعلان کر دیتا ہے، جس پر لیڈی بوبی پارسن ایڈمز کو بلا کر اسے لعن طعن کرتی ہے، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ اس پر وہ وکیل سکاؤٹ کی خدمات حاصل کرتی ہے، جو فینی اور جوزف کے خلاف چوری کا ایک چھوٹا مقدمہ بنا دیتا ہے تاکہ شادی کو ملتوی کروایا جا سکے۔ 3 دن بعد لیڈی بوبی کا بھتیجا مسٹر بوبی وہاں آ جاتا ہے۔ اس نے جوزف کی بہن پامیلا سے شادی کر رکھی ہے، اور وہ اس جج جو جوزف اور فینی کے مقدمات کی سماعت کر رہا ہے اس کا واقف کار بھی ہے۔ یوں وہ جوزف اور فینی کے ملاپ کا وعدہ کرتا ہے۔ ایڈمز جوزف کو اپنی قسمت پر صبر کرنے کی تلقین کرتا ہے اور اسے نصیحت کرتا ہے کہ وہ خدا کی مرضی کو قبول کرے اور اپنے جذبات پر قابو پائے۔ اس دوران جب ایڈمز یہ لیکچر دے رہا ہوتا ہے تو اسے خبر ملتی ہے کہ اس کا بیٹا ڈوب کر مر گیا ہے۔ اس پر ایڈمز اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکتا اور وہ وہی تباہی بکنے لگتا ہے لیکن پھر اسے اطلاع ملتی ہے کہ پہلی خبر غلط تھی، اس کا بیٹا مرا نہیں بلکہ اسی غریب پھیری والے نے اسے بچا لیا ہے جس نے انہیں اپنی تمام رقم سرائے کا بل ادا کرنے کے لیے دے ڈالی تھی۔ لیڈی بوبی آخری کوشش کے طور پر ایک چھیل چھبیلے نوجوان بیو ڈائیڈیپر کو لاتی ہے تاکہ وہ فینی کو ورگلا سکے۔ ڈائیڈیپر اور جوزف کے درمیان لڑائی ہوتی ہے اور آخرکار لیڈی بوبی
اور ڈائیڈیپر غصے میں رخصت ہو جاتے ہیں۔ لیڈی بوبی کو دیکھ کر وہ غریب پھیری والا ایک کہانی بیان کرتا ہے، اور یہ ناول میں ایپک کی روایات کی پاسداری میں تیسری پلاٹ سے ہٹ کر کہانی ہے۔ وہ پھیری والا پیڈلر بتاتا ہے کہ وہ فوج میں تھا کہ اس کی ملاقات ایک عورت سے ہوئی جو اس کے ساتھ آخری لمحے تک بطور بیوی کے رہتی رہی، تاہم مرنے سے پہلے اس نے بتایا کہ اس نے ایک لڑکی جس کا تعلق اینڈریوز خاندان سے تھا کو شیر خورگی میں اغوا کر لیا تھا۔ اس بچی کی ایک دوسری بہن بھی تھی جس کا نام پامیلا تھا۔ اس نے وہ اغوا شدہ بچی سر تھامس بوبی کو فروخت کر دی تھی۔ اس بات سے واضح ہو گیا کہ فینی دراصل پامیلا اور جوزف کی بہن ہے۔ یہ سن کر فینی بے ہوش ہو گئی اور جوزف کا رنگ زرد پڑ گیا، جبکہ پارسن اس بات پر شکر بجا لایا کہ وہ ایک بڑے گناہ کا مرتکب ہونے سے بچ گیا ہے۔ لیڈی بوبی جو اب تک سخت مایوسی کا شکار تھی، جب اسے یہ خبر ملی تو وہ بے حد خوش ہوئی، جبکہ بیو ڈائیڈیپر نے فینی کو اغوا کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ اگلے دن پامیلا کے والدین گیفر اور گیمر اینڈریوز وہاں آئے۔ مسٹر اینڈریوز نے اپنے کسی بھی بچے کے اغوا ہو جانے کے واقعے کی تردید کی، لیکن مسز اینڈریوز نے فوراً فینی کو گلے لگا لیا۔ اس نے بتایا کہ دراصل اس کی بیٹی پیدائش کے فوراً بعد کھو گئی تھی، لیکن چونکہ اس کا خاوند اس وقت شہر میں نہ تھا اور وہ لوگ جنہوں نے اس کی بیٹی کی اغوا کیا تھا، یعنی اس کی بیٹی کو اغوا کیا تھا، وہ اس کی جگہ ایک بیمار لڑکے کو ڈال گئے تھے، اس لیے اس نے اس بات کو اپنے خاوند سے چھپائے رکھا اور اس لڑکے کے یعنی جوزف کی اپنے بیٹے کی طرح پرورش کی۔ مزید پوچھنے پر پتہ چلا کہ اس لڑکے کے سینے پر سٹرابری کا نشان تھا۔ اس پر ایڈمز کو مسٹر ولسن کے بیٹے کے کھو جانے کی کہانی یاد آئی۔ اتفاق سے مسٹر ولسن اس دوران خود وہاں آ گئے اور انہوں نے جوزف کو فوراً اپنے بیٹے کے طور پر پہچان لیا۔ یوں سب نے خوشی اور حیرت کا اظہار کیا، سوائے لیڈی بوبی کے جو غصے میں وہاں سے رخصت ہو گئی۔ آخر مسٹر بوبی کی کوششوں سے جوزف اور فینی کی شادی ہو جاتی ہے۔ مسٹر بوبی پارسن ایڈمز کو بھی 130 پاؤنڈز سالانہ کا گزارا الاؤنس دینے کا اعلان کرتا ہے، جبکہ لیڈی بوبی واپس لندن لوٹ جاتی ہے، جہاں کی رنگینیوں میں وہ جلد ہی جوزف کو بھول جاتی ہے۔ جوزف کو اپنی بیوی کو جہیز میں ملنے والی رقم سے تھوڑی سی زمین خرید دیتا ہے۔ مصنف آخر میں رچرڈسن کے ناول پامیلا کے حوالے سے تنزیہ کہتا ہے کہ یہ کہانی کا اختتام ہے اور اس کے بعد کوئی اور انجام نہ ہوگا۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔